ताले खोलकर वो उन्हें अंदर ले गए और मारना शुरू कर दिया। जरा सी देर में उन्होंने वही बातें उगल दी जो अभी मास्टर ने बताई हैं। मेरे आदमियों ने इनसे तालों और तिजोरियों की सब चाबियां छीनकर इन्हें मार डाला। लाशा में ही छोड़कर इन्होंने बेबी क्लब की तिजोरी साफ की। फिर 1 घंटे में एक एक करके छोटा राजन के सारे कारोबारी ठिकानों से लंबी रकमें समेट लाए। चाउफान तू बहुत कमीना है। अभी अली इन दोनों का किस्सा ना सुना था तो तू सारी रकम खुद पी जाता। डान के लहजे से चाउफान के लिए शफकत फूटी पड़ रही थी। उसने पूछा, तेरे सब आदमी चोर हैं? इन्होंने बीच में घपला जरूर किया होगा। तुझे कितनी रकम ला कर दी गई थी? 25 लाख से ऊपर हाथ आए हैं। इसके अलावा जुए खानों से सोने के जेवर, कीमती खड़ियां और दूसरी चीजें भी मिली हैं। चाउफान ने हरिसाना अंदाज में बताया। गुड। वो तफसील सुनकर डान खुश हो गया। आज मुकद्दर मेरी यावरी कर रहा है। 2 बरस के सब्र और इंतजार के बाद आज जमीन को मेरी बेवफा औरत के बोझ से छुटकारा मिल गया। मैंने नेक नियति से शराब लुढ़ाई तो इसकी कीमत से कई गुना ज्यादा रकम तेरे हाथ आ गई। छोटा राजन एक मुद्दत से मेरे सीने का नासूर बना हुआ था। तेरा मास्टर इसके मौत की खबर लेकर आया है। मोती महल छोटा राजन का कला था। वो सुबह होने तक राख और मलबे का ढेर बन चुका होगा। मैं खामोशी से इन दोनों की बातें सुनता रहा। चाउफान किसी गीदड़ से ज्यादा मक्कार साबित हो रहा था। छोटा राजन की जिंदगी में वो इसके साये से भी दूर भागता रहा। इस पर बुरा वक्त आते ही वो इसके असासों पर कब्जा जमाने की खात में लग गया। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरे हाथों से बच जाने वाले राजन के दोनों साथी चाउफान के फैलाए हुए गीदड़ों के हाथों मारे गए थे। शहर में राजन का एक भी नाम लेवा बाकी नहीं रहा था। वो गलत रास्तों पर चलने वालों के अरूजो सवाल की एक लर्जा खेज और चशम कुशाब मिसाल थी। इससे पहले सोबराज भी इस तरह शोहरत और सरवत की बुलंदियों से अचानक जिल्लत और गुमनामी की मौत मर चुका था। वो एक दूसरे के हम नवाला और हम प्याला थे। अपने स्याह करतूतों के बिना पर दोनों एक जैसे अंजाम से दो चार हुए। इनकी बेअंदाजा दौलत इनके किसी काम ना आ सकी, न इनका बेपनाह असर और सूख इन्हें भयानक अंजाम से बचा सका। अच्छा हुआ कि सब किस्से आज ही साफ हो गए। मैंने इन दोनों की गुफ्तगू में शामिल होते हुए डान से कहा, तुम्हारे लिए आज का दिन मुबारक है, मगर मैं इस दिन की स्याही को शायद जिंदगी भर भुलाने में कामयाब ना हो सकूं। क्यों? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम छोटा राजन को मारकर भी इतने नाखुश क्यों हो? डान ने चौंक कर ताज्जुब अमीर लहजे में पूछा। नाखुशी मेरी सारी खुशियां पी गई, मैंने उदास लहजे में कहा। आज तुमने मुझ पर शुबा किया है। मुझको डैनी समझकर तुमने मेरी रूह को जख्मी कर दिया है। डान किसी चीते की तरह उछल कर मसहरी से नीचे आया और इस्तरारी अंदाज में मुझसे लगकर सोफे पर बैठ गया। तुम इतनी सी बात अपने दिल पर ले बैठे? मैं खरा और साफ गो आदमी हूं, जो दिल में आता है क्या डालता हूं। तुमने मेरा शक दूर कर दिया और मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया। मेरा दिल आईना है यार, आईना। तुमको अफसरदा होने की जरूरत नहीं। चाउफान को देखो, मैं गुस्से में इसे गालियां भी दे लेता हूं और ये सर झुकाकर सुन लेता है। कभी मेरी तल्ख कलामी का बुरा नहीं मनाता। मेरा दिल चाहा कि डान को बताऊं कि हर आदमी चाउफान की तरह ढीठ और बेशर्म नहीं हो सकता। मेरा खमीर इससे बहुत मुख्तलिफ था, मगर इस तल्ख नवाई का कोई फायदा नहीं था। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि इस सदमे को फरामोश कर दूं। दिल गिरफ्तार होने के बजाय मर्द बनो। डान मेरे इशारे पर हाथ मारकर बोला, तुमने अपनी मर्दानगी से मेरा दिल जीता है। अब इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में जगह मत दो। ये बताओ कि गैरी और छोटा राजन की बातें खत्म होने के बाद तुम मोती महल में कैसे पहुंचे? असल कमाल बैंकॉक के फोन सिस्टम की खराबी का था। मुझे इन दोनों की कमजोरियों और प्लान का इल्म हो चुका था। मैंने कहना शुरू किया, लेकिन डान ने फिर मेरी बात काट दी। 1 मिनट रुको। वो ये कहता हुआ सोफे से उठकर दोबारा अपनी मसहरी पर चला गया। तुम बार बार यहाँ के फोन सिस्टम की खराबी का जिक्र कर रहे हो। ये सिस्टम की नहीं, मोती महल के अंदर की खराबी थी। तुमने बताया कि तुमने पब्लिक बूथ से मोती महल का कोई फोन नंबर मिलाया और लाइन छोटा राजन से मिलके। ये शायद इसलिए हुआ कि सुबह के हमले से वहां के फोन की लाइनें टूट फूट कर एक दूसरे से मिल गई होंगी। सिस्टम में नक्स होता तो तुम्हारी लाइन कहीं भी मिल सकती थी, छोटा राजन के फोन से ना मिलती। यहाँ बरसों से अमेरिका का फौजी अड्डा कायम है। मवासलाती निज़ाम इनकी निगरानी में अज़र नो बना है। इसकी ऐसी खामियां इनकी राजदारी को तबाह कर दी थी। ये मान लो कि यहाँ का सिस्टम बेऐब है। मुझे पूरे बैंकॉक या मोती महल की बहस से गज़ नहीं, मैं नरमी से कहा। मैं असल वाक़यात बता रहा हूँ, वही कुछ दोहरा रहा हूँ जो उस वक्त मेरे जहन में आया था। मैंने सोच समझ कर डान के लिए जो कहानी तैयार की थी वह हैरतनाक तौर पर मरबूत और मजबूत साबित हो रही थी। मैंने राजन से होने वाली कमोबेश सारी बातें फोन की खराबी के बहाने सुना दी थी। वो दोनों कदम कदम पर इस कहानी के नकात की तायद कर रहे थे। डान फोन की लाइनों में गड़बड़ का सेहरा अपने हमला आवर जत्थे के सर पर सजा रहा था। चाउफान ने अपनी जबरदस्त लूट मार के साथ इन 2 आदमियों की हलाकत की तस्दीक की थी जिन्हें राजन ने माल समेटने के लिए भेजा था।
ان کی باتیں ختم ہوتے ہی میں نے تیزی سے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں کرنل گیری کے آدمی سے پہلے اس کے روپ میں موتی محل میں گھسنا چاہتا تھا۔ اوہ! ڈان کے منہ سے بے ساختہ تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ تم نے بہت خطرناک مگر دلیرانہ فیصلہ کیا۔ یوں موت کے منہ میں چھلانگ لگا دینا ہر ایک کے بس کے بات نہیں ہوتی۔ تمہاری موجودگی میں اصل آدمی بھی وہاں پہنچ جاتا تو موتی محل تمہارا مدفن بن سکتا تھا۔ خطرات سے کھیلے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی ڈان۔ وہ میرا اور تمہارا دشمن تھا۔ میرا رواں رواں اسے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ میں اوپر گیا اور کمرے سے کپڑے بدل کر اجلت میں نیچے آیا تو اچانک یہ چاؤفان وہاں پہنچ گیا۔ میں نے سچویشن کو یاد کرتے ہوئے کپڑے بدل کر نیچے آنے کا ذکر شامل کر دیا۔ مجھے شبہ تھا کہ اس مرحلے پر اس نے مجھے لفٹ سے نمودار ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہو۔ مجھے وہاں دیکھ کر ماسٹر کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی۔ چاؤفان نے کہا، یہ جلد از جلد مجھ سے جان چھڑا کر کسی کام پر نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے دھکے دے کر مجھے وہاں سے رخصت کیا تھا۔ مجھے ذرا بھی بھنک مل جاتی کہ ماسٹر کا ارادہ موتی محل میں گھسنے کا ہے تو میں ہر قیمت پر اس کے ساتھ اس مہم میں شریک رہتا۔ اس نے ڈان کی نظریں بچا کر مجھے آنکھ ماری اور خاموش ہو گیا۔ بک بک مت کر، ڈان نے اسے فرمائش کی۔ مجھے معلوم ہے کہ تو کتنا سورما ہے۔ اتنا بے جگر ہوتا تو چھوٹا راجن کو اتنا اونچا اڑنے کی مہلت نہ ملتی۔ چاؤفان کو لگام دے کر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے بدن میں تجسس سے اینٹھن ہو رہی ہے، تم اپنی بات جاری رکھو۔ میں اسے دیکھ کر واقعی جھلا گیا۔ میں چاؤفان کے یک یک بولنے اور آنکھ مارنے کا مقصد بھاپ گیا تھا۔ وہ بوکھلایا ہوا تھا کہ میں کہیں ڈان کے سامنے یہ نہ کہہ دوں کہ چاؤفان اس وقت لی کو فتح کر کے سیخ پر بھنے ہوئے چوہے کھانے کے بعد میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اس کی نجی مصروفیات سے پہلو تہی کرتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ یہ چمٹ رہا تھا اور میں اسے بھگانا چاہ رہا تھا۔ اس کے اصرار کے باوجود میں نے اسے نہیں بتایا کہ میرا کیا پروگرام تھا۔ اسے رخصت کر کے میں موتی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے کرنل گیری کا حوالہ دیا اور دربان نے مجھے اندر بلا لیا۔ چاہے راجن اسے گیری کے آدمی کی آمد کے بارے میں ہدایات دے چکا تھا، مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت پورے موتی محل میں کل 3 نفس تھے۔ راجن جیسے مزاج کا آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک اس کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا دربان تھا جو میرے ارادوں سے بے خبر اور غافل تھا۔ وہ انٹرکام پر اندر خبر دینے کے لیے مڑا اور میں نے پیچھے سے اسے دبوچ کر اس کے پستول پر قبضہ کر لیا۔ ذرا سی جدوجہد کے بعد میں نے اسی پستول سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سے آگے کا کام بہت مشکل اور روح فرسا ثابت ہوا۔ پرپیچ راہداریوں اور کمروں میں بھٹکنے کے بعد مجھے ایک بند دروازے کے پیچھے سے راجن کی آواز سنائی تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ وہ جوسی نام کے کسی آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے دماغ پر خون سوار ہونے لگا۔ ذرا سی سنگن لینے کے بعد میں نے لات مار کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ 2 تھے، میں اکیلا۔ میں نے کوئی خطرہ مول لیا بغیر جوزی کی پیشانی میں گولی اتاری، پھر راجن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ وہ سسکا کر مارے جانے کے قابل تھا۔ اس کی اتنی آسان موت پر میرے دل کی بھڑاس نہیں نکل سکی۔ میں نے ان دونوں کی لاشوں پر سامان کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ اس دوران میں مجھے دربان کی لاش یاد آئی۔ میں اسے کندھے پر لاد کر اسی کمرے میں لے آیا۔ ان تینوں لاشوں کی چتا کو آگ لگا کر میں تماشا دیکھتا رہا۔ جب کمرے میں بھرنے والے دھوئیں کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا دشوار ہونے لگا تو میں وہاں سے نکل آیا۔ تینوں لاشوں کو سامان کے ساتھ آگ لگا کر میرا دل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں موتی محل کی فصیل سے باہر نکلا تو اس وقت تک گیری کا اصل آدمی وہاں نہیں پہنچا تھا۔ میں اطمینان سے لوٹ آیا۔ میرا دل ہلکا ہو چکا ہے۔ میں نے بینکاک میں اپنے دشمن سے انتقام لے لیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا۔ اب میں تمہاری اجازت سے یہاں سے لوٹنا چاہوں گا۔ شاندار، بہت شاندار، ڈان جذباتی لہجے میں بولا۔ مردوں کے فیصلے اور کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم نے ایک مدت سے جاری آویزش کو ذرا سی دیر میں تنہ تنہا ختم کر دیا۔ تم ہیرو میں تولے جانے کے قابل ہو۔ ابھی تک تم دشمن سے برسے بیکار تھے۔ مجھے احساس ہے کہ اس دوران میں تمہیں عیاشیوں کے اس گڑھ میں سکھ چین کا ایک پل بھی نصیب نہیں ہوا۔ تم مشین کی طرح دن رات کام میں لگے رہے۔ ابھی جانے کا نام نہ لو۔ کچھ دن یہاں آرام کرو اور دیکھو کہ بینکاک کا ڈان کس طرح تمہاری مہمانداری کرتا ہے۔ میری نگاہیں ڈان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہاں جوش اور بے پایا مسرت کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے آخری فکرے میرے دل میں کھٹکنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان جذباتی لمحات میں وہ اول درجے کی مکاری سے کام لے کر مجھے واپسی سے روک رہا تھا۔ آرام اور مہمانداری اس کے بہانے تھے۔ ذرا سی دیر پہلے وہ میرا اور ڈینی کا موازنہ نہ کرتے ہوئے مکاری کی افادیت پر روشنی ڈال چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اس وقت اسی ہنر سے کام لے رہا تھا۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم میرے لیے اتنی اپنائیت سے سوچ رہے ہو۔ تم نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو میرے لیے راجن سے انتقام لینا مشکل ہو جاتا۔ یہ کام پورا کر لینے کے بعد میں اب جلد از جلد اپنے ملک لوٹ جانا چاہتا ہوں، تاکہ اپنے کنبے اور برادری کے لوگوں کو فخر سے بتا سکوں کہ میں نے آخرکار اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ڈان سے ملک لوٹنے کی بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں غیر ارادی طور پر جلال کی باتیں ابھر آئیں۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھ کر رہ گئی۔ میں نے ڈان سے اپنی واپسی کا ذکر تو کر لیا،
مگر میں جانتا تھا کہ کرنل گیری کے ہم وطنوں نے پاکستان میں میرے خلاف بھرپور محاذ تیار کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں کسی بھی حالت میں پاکستان واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ڈان کی طلبی پر سیلرز بار کی طرف آنے تک میرے ذہن پر سب سے بڑی یہ الجھن سوار تھی کہ میں ڈان کو اپنی راجن تک مفاہمانہ رسائی کے بارے میں کیسے مطمئن کر سکوں گا۔ وہ کیسے مان لے گا کہ خطرات میں گھرے ہوئے اکایار دشمن نے ایک اجنبی کو بلا کسی روک ٹوک اپنے گھر میں بلا لیا۔ ڈان کے لیے میں صرف علی احمد تھا۔ راجن کے ساتھ میں ڈینی اور اکبر کا دوہرا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ شہر میں کسی علی احمد کے وجود سے بے خبر تھا۔ ڈینی کے روپ میں راجن کا حریف تھا۔ اکبر کی حیثیت سے وہ مجھے اپنے ہاتھوں کا ایک بزدل کھلونا تصور کر رہا تھا۔ سب کچھ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہ میرے حال پر قدرت کی بہت بڑی عنایت تھی کہ میں ہر محاذ پر اپنے طے کردہ کرداروں کا دفاع کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ ڈان ایک جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے میرے بشرے سے شاید میرے دل کی تحریر پڑھ لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، دلوں سے قدورتیں دھل گئیں۔ اب تمہیں کسی فکر یا تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ساتھ میرے تعلقات میں کئی نشیب و فراز آئے ہیں۔ مجھے تم سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ تم کام ادھورا چھوڑ کر یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہو۔ میں نے پاسپورٹ ضبط کر کے تمہیں یہاں باندھ لیا۔ پھر تمہارے کام کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ تم نے خود کو منوا لیا۔ میں نے نادم ہو کر تمہارے پاسپورٹ لوٹانا چاہے مگر تم نے لینے سے انکار کر دیا۔ تمہاری وہ امانت اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ تم جب چاہو واپس لے سکتے ہو۔ تم چھوٹا راجن کو جہنم واصل کر کے میرے سر کا تاج بن گئے ہو۔ تم کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے مگر اب تم کو میرا دوست اور مہمان بن کر کچھ دن یہاں ضرور رہنا ہوگا۔ ڈان اپنے دشمنوں کے لیے آسمانی قہر ہے مگر دوستوں کے لیے سر سے پیر تک تواضع، انکسار اور رواداری کا پیکر ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے تانا دیں کہ میں نے علی جیسے جیدار آدمی سے اپنا کام نکال کر آنکھیں پھیر لی۔ ڈان کم گو تھا لیکن جب بولتا تھا تو زود کلام میں انتہا کو پہنچ جاتا تھا۔ اسے بحث کرنا بے سود تھا۔ وہ جو کچھ تجویز کر رہا تھا اسے مان لینے میں میری عافیت شامل تھی۔ میں نے خوشی کا اظہار ضروری سمجھتے ہوئے کہا، میں اس عزت افزائی پر تمہارا ممنون ہوں۔ مناسب سمجھو تو پاسپورٹ مجھے دے دو۔ میں فرصت میں جائزہ لے لوں کہ وہ کب تک اور کہاں کے لیے سفر کے لیے کارآمد ہیں۔ میں پاکستان سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ مجھے راجن کو پکڑنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننا ہوگی۔ یہ قصہ یہیں نمٹ گیا۔ یہ دو ڈان نے بلا توقف بستر پر نیم تراز ہو کر اپنا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھایا اور اس کے نیچے سے ہمارے دونوں پاسپورٹ نکال کر سیدھا ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے شروع سے ہمارے پاسپورٹ بے پرواہی سے ایک ہی جگہ رکھے ہوئے تھے۔ میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ تم دونوں نے اتنے زیادہ ملکوں کے ویزے کیوں لیے ہوئے ہیں۔ اس نے پاسپورٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پھر اچانک اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ڈان اپنی حرکات و سکنات سے ڈرامہ پیدا کرنے میں ماہر تھا۔ اس کی نئی حرکت سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا نقطہ نکالنے والا تھا۔ تم ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ڈان بے پروایانہ لہجہ میں کہہ رہا تھا۔ آج چاؤفان نے بہت لمبا ہاتھ مارا ہے، اب یہ عیاشی اور آرام خوری کرتا رہے گا۔ یہ سب چیزیں یہی دیکھ لے گا۔ اپنے ٹکٹ بھی اسے دے دینا، چند روز بعد جب چاہو گے یہ بکنگ کرا دے گا۔ مسکرانے کی کوشش میں چاؤفان کا دہانہ کسی مینڈک کے منہ کی طرح پھیل گیا تو اپنی مضحکہ خیز حرکتوں سے ڈان کی چاپلوسی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ اسے اس کی دنیا میں مگن رہنے دو ڈان۔ میرے یہ ذاتی کام بہت احتیاط اور توجہ چاہتے ہیں، انہیں میں خود سر انجام دوں گا۔ چاؤفان ہمارے پاسپورٹ لمبی گھوڑی کی ناند میں ڈال کر پھول گیا تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ میری زبان سے لمبی گھوڑی کے الفاظ ادا ہوتے چاؤفان کا چہرہ دھواں ہو گیا اور وہ بوکھلا کر فریادی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ڈان نے پاسپورٹ مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ سوارہ عورت پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس لمبی گھوڑی کا ایک گزے سے میل نہیں ہو سکتا۔ ڈان کے توہین امیز تبصرے پر چاؤفان کے بشرے پر لمحہ بھر کے لیے زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے کانپ کر رہ گئے مگر وہ اپنی دلی خواہش کے باوجود مادام لی کے بارے میں اپنی فاتحانہ کارگزاری کا اظہار نہیں کر سکا۔ پاسپورٹ واپس ملتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے ڈان کی کسی نئی ذہنی اختراع سے پہلے وہ اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ جاؤ اور عیش کرو۔ ڈان میں سیری سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ دشمن کی تباہی کی جشن کے بارے میں خود تمہیں اطلاع دوں گا۔ اس نے بڑھ کر گرم جوشی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا، 2-3 بار مجھے زور سے بھینچا اور الگ ہو گیا۔ چاؤفان کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ڈان نے سرد مہری کی فضا میں ملاقات کی تھی۔ واپسی پر وہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے نیچے تک آیا اور میں اسے الوداعی تعظیم دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ماسٹر، تم نے ڈان کے سامنے مادام کا حوالہ دے کر میری جان نکال دی تھی۔ ڈان کی قیامگاہ سے کچھ دور نکل آنے کے بعد چاؤفان نے شکایتی لہجے میں کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہوٹل میں میرے رہا کا روڑا بننے سے پہلے تم کہاں مصروف تھے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میں مانتا ہوں۔ اس نے بلا تردد کہا، رفتہ رفتہ تمہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ بعض باتوں کا ڈان سے پوشیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔
اس سے ہماری وفاداری پر کوئی حرف نہیں آتا، ایک دوسرے سے دل کھول کر بات کرنے میں کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، قدر چھٹک کر اپنے لیے سگریٹ سلگا لی۔ گاڑی میں واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے مجھے نئی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ مجھے یہ جان کر دھچکا لگا تھا کہ ڈان کے ذہن میں میری طرف سے شبہات موجود رہے تھے اور وہ خفیہ طور پر ان کی چھان پھٹک میں مصروف رہا تھا۔ کڑوی کسیلی باتوں کے بعد اس نے مجھے ہر شک و شبے سے بالا تر قرار دے دیا تھا، مگر میں مطمئن نہیں ہو سکا تھا۔ راجن کا فتنہ ختم ہو جانے کے بعد ڈان کو میدان میں اترنے کا کھلا موقع مل چکا تھا۔ اسے پردے پردہ رہ کر اپنا کام چلانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ راجن کے خلاف اس کی طاقت کا بے رحمانہ مظاہرہ منظر پر آنے کے بعد بینکاک میں کسی میں اتنا دم خم نہیں رہا تھا کہ وہ ڈان کے خلاف سر اٹھاتا۔ زیر زمین دنیا کے ہر قابل ذکر فرد کو اس کی اطاعت قبول کرنی پڑتی۔ افرادی وسائل میں ہونے والے اس اچانک اضافے کے نتیجے میں ڈان کے ہاتھ بہت لمبے ہو جاتے۔ وہ چاہتا تو زیادہ تسلسل اور باریکی سے میری نگرانی کا بندوبست کر سکتا تھا۔ پاکستان سے جلال کا پیغام میرے لیے حوصلہ شکن تھا۔ بینکاک میں ڈان کے بھڑک جانے کے اندیشے کی وجہ سے اپنا اصل نام استعمال کرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ یہ حالات کی کرم فرمائی تھی کہ میں نے جلال کی ہدایت سے تجاوز کرتے ہوئے موتی محل میں اپنے اصل نام سے راجن کا سامنا کیا اور اسے جوزی سمیت بھیم گن کی دھار پر اڑا دیا۔ مجھے شہرت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ میرے چنگل میں آنے والے حریف کو پوری طرح یہ علم تھا کہ وہ کس کے ہاتھوں اپنے آخری سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی دلی آرزو کے مطابق راجن کو مار لیا تھا۔ اس واردات کے سلسلے میں میرا اصلی نام سامنے آنے کی امید تھی، نہ بھیم گن کے استعمال کا کوئی سراغ ملنے کا امکان باقی رہا تھا، مگر میری چھٹی حص مستقبل کے بارے میں مجھے بدگمان کر رہی تھی۔ میری ذرا سی لغزش یا بے احتیاطی ڈان کے ساتھ میرے تصادم پر منتج ہو سکتی تھی۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ دور تک گاڑی میں خاموشی رہی۔ روایت کے مطابق چاؤفان نے ہی سکوت کا سلسلہ توڑا اور بولا، ماسٹر، آج میں نے جان لیا کہ تمہارا دماغ جتنا گرم ہے خون اسی قدر ٹھنڈا ہے۔ اگر تمہیں سردی لگ رہی ہے تو گاڑی کا ایئر کنڈیشن ذرا دھیما کر لو۔ میں نے اس کا مذاق کا اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات مذاق میں مت ڈالو۔ اس کی سنجیدگی برقرار رہی۔ تم ذرا سی دیر میں موتی محل میں 3 آدمی مار کر آئے اور ڈان سے اتنے اطمینان سے باتیں کر رہے تھے جیسے تم نے آدمی نہیں مچھر مارے ہوں۔ ایسا سکون عام آدمی کے بس میں نہیں ہو سکتا۔ انسان کا خون بہانا بڑے دل جگر کی بات ہے۔ ایک قتل کا بوجھ سہنے کے لیے بھی فولادی اعصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے ایک ساتھ 3 مار ڈالے، پھر بھی تمہارے اوپر کوئی وحشت یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ تم جس خون کی بات کر رہے ہو وہ معصوم آدمی کا خون ہوتا ہے۔ راجن اور اس کے دونوں ساتھی پرانے پاپی تھے، انہیں مار کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ تم کچھ بھی کہہ لو، مجھے تم کسی عام آدمی سے ہمیشہ مختلف نظر آئے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خون ریزی تمہاری گھٹی میں شامل رہی ہو۔ اس نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، خدا خدا کر کے ڈان سے جان چھوٹی تو اب تم نے وہی خرافات دہرانا شروع کر دی۔ میں نے برہمی سے کہا، میں کس کس کو کیسے کیسے سمجھاؤں کہ میں ایک عام آدمی ہوں؟ ماسٹر، مجھے غلط مت سمجھو۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی، میری اور ڈان کی کہی ہوئی باتوں میں بہت فرق ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں، میں تمہاری خوبی یا خرابی بتا رہا تھا۔ دنیا میں کوئی 2 آدمی یکساں نہیں ہوتے۔ تم مجھے کسی بھی زمرے میں شمار کر سکتے ہو۔ میں تم لوگوں سے الگ ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گا، جو تمہارے تصور سے زیادہ سیدھی اور آسان ہے۔ تم نے میری اور مادام کی آج کی ملاقات کا ڈان سے ذکر نہ کر کے مجھ پر احسان کیا۔ میں نے اسے پہلے اس کا بدلہ چکا دیا تھا۔ چند منٹ تک خاموشی سے گاڑی چلاتے رہنے کے بعد چوفان نے پھر ایک شگوفہ چھوڑ دیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں۔ تمہاری طرح شہر کی ہر عورت کے پیچھے مارا نہیں پھرتا۔ تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا تھا؟ میں نے قدرے تنک کر پوچھا۔ ماسٹر، یہ نہ بھولو کہ جب وہ تمہیں ڈینی بنانے پر تلا ہوا تھا تو اس نے تمہارے حریفوں کی پراسرار موت کا ذکر کیا تھا اور میں نے اپنی زبان بند رکھی تھی۔ اس نے مانی کر لہجے میں کہا، میں اب بھی یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ چھوٹا راجن کے 2 ساتھی ہماری جیپ کے پاس کھڑے اچانک کیسے مر گئے۔ تم نے پھر یہ ذکر نکال لیا؟ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہیں یاد نہیں کہ ان میں ایک کو تم نے اور دوسرے کو میں نے مارا تھا؟ یہ کہانی چھوڑ دو، تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے ڈان سے کہہ دیا۔ وہ مکارانہ لہجے میں بولا، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں تم نے مارا۔ ذرا غیر جانبداروں کا سوچو، کیا ان کی اموات عجیب نہیں تھی؟